अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर जहां आरा शम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपको खुशामदीद कहती हूं। आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में है। आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि डेवलपिंग क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन्स है। आज का हमारा यूनिट इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमने डूज़ और डोंट्स की बात करनी है। जब हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो फिर ये बहुत अहम है कि ये भी डिफ़ाइन किया जाए व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू। और इस पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मीर साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं क्लासरूम रूल्स और रूटीन्स की, तो क्या इनमें कोई फ़र्क है? और अगर इनमें फ़र्क है तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमें एग्जांपल्स के साथ बताएं ताकि हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को क्लियर हो जाए कि इनमें क्या फ़र्क है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि रूल्स और रूटीन्स में क्या डिफरेंस है और कुछ मालूमात शेयर कर सकूं। बेसिकली जो रूल्स हम क्लासरूम के लिए बनाते हैं, वो एक्चुअली उसको अगर डिफ़ाइन करें तो इस तरह कर सकते हैं कि रूल्स आर स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारा परमिसिबल बिहेवियर है, जो हम क्लासरूम के अंदर देखना चाहते हैं, उसको डिफ़ाइन करती हैं। यानी बेसिकली रूल्स आर स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं? फ़र्ज़ कर लें, एक स्टेटमेंट ये हो सकती है कि आपने क्लासरूम के अंदर पहले दूसरे की बात सुननी है, फिर अपनी बात करनी है, ठीक है। ये एक आपने स्टेटमेंट बना दी कि लिसन अदर्स फर्स्ट एंड देन स्पीक, ठीक है। अब ये एक रूल बन गया क्लासरूम का। और इसी तरह नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर ये आप स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आपने क्लासरूम के अंदर खाना नहीं है, ईटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जो आपने उनका बिहेवियर, परमिसिबल बिहेवियर जो है ना, वो डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि आप जब भी क्लास में आएंगे, बैठेंगे, तो केयरफुली आप सुनेंगे लेक्चर को और दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी आपके बिहेवियर को परमिसिबल बनाया रिस्पेक्ट के वे में, कि आप रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे की, ठीक है। इसी तरह आप काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, डिपेंडिंग के आपके स्कूल के रूल्स के साथ वो अलाइन होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्कूल के और आपके इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके साथ वो जो रूल्स हैं, वो जो स्टेटमेंट्स हैं, वो अलाइन होनी चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो रूटीन है, रूटीन बेसिकली क्या है? रूटीन कि एक दिन में या वीक के अंदर या इवन मंथ के अंदर आप क्लासरूम के अंदर कोई स्पेसिफिक जो है ना, वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं या एक ख़ास तरीके से आप कोई एक्शंस करते हैं। रूल्स रूटीन्स बेसिकली क्या है? ये डिटेल है स्टेप्स की, कि कोई आपने एक्शन करना है क्लास के अंदर, तो उस एक्शन करने के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उनकी डिटेल आपकी रूटीन है। ठीक है, यानी प्रोसीजर्स आएंगे इसमें, प्रोसीजर्स आएंगे। आप लिखेंगे रूटीन के अंदर कि ये एक काम हमने करना है, तो ये किन किन स्टेप्स के मदद से होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करूं, अदर देन क्लासरूम, जनरल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें, अगर आप घर में ये रूटीन है कि टेलीफोन जो है ना, वो असद ने उठाना है, तो असद की रूटीन ये बनानी है कि असद जब भी कॉल आएगी तो असद ने जाके पहले रिसीवर उठाना है, कॉलर का बटन प्रेस करना है, उसके बाद उसने हेलो करना है और फिर कोई बात दूसरे की सुननी है और जवाब दें। एक रूटीन बना देनी है कि आपने एक काम करना है तो उसके स्टेप्स बता देने हैं। अब देखें क्लासरूम के अंदर मिसाल के तौर पर टीचर एक रूटीन ये बना सकता है कि जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में आएंगे या टीचर जाएगा तो सबसे पहले कोई अच्छी बात बताएगा उन्हें बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। अब वो जो अच्छी बात है उसको उसने बोर्ड पे लिख के बताना है, उसने कोई कार्ड शो करना है, उसने डिटेल में डिस्कस करके बताना है। वो रूटीन वो टीचर खुद सेट करेगा, वो प्रोसीजर सेट करेगा, वो स्टेप सेट करेगा जिसकी वजह से वो एक्शन होगा। मिसाल के तौर पर रूटीन ये हो सकती है कि हर क्लास के एंड पे डेली बेसिस पे जो है ना, फ़र्ज़ कर लें कोई एक जो है वो चीज़ याद करवानी है, तो हम कहेंगे कि आखिरी 10 मिनट जो है ना
وہ اس ایکٹیویٹی کو بار بار آپ لوگ ریپیٹ کریں گے ود ان دا کلاس روم. اب وہ ایکٹیویٹی کوئی بھی چیز، کوئی ایسی چیز آپ جو یاد کروانا چاہتے ہیں، آپ انہیں کہیں گے کہ یہ چیز آپ نے بار بار ریپیٹ کرنی ہے 10 منٹ تک. اب اس کے لیے آپ پروسیجر طے کر لیں گے، اسٹیپس طے کر لیں گے کہ وہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ ان کو لاسٹ 10 منٹس جو اسکول میں انہوں نے گزارنے ہیں وہ یہ ایکٹیویٹی کریں گے. اس کے اسٹیپس آپ لکھ لیں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر بیہیویئر جو چاہے آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، ویکلی بیسس پہ کرنا ہے، منتھلی بیسس پہ کرنا ہے کلاس روم کے اندر، اس کے لیے ڈیٹیل سٹیپس جو ہے نا وہ آپ لکھیں تو وہ روٹین آپ کی ہوگی. اور یہ بڑی ضروری ہے. جنرلی سپیکنگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روٹین جو ہے وہ اس کو ریمائنڈرز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اچھا. اور جو رولز ہیں ان کو کانسیکوینسز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یعنی اگر وہ آپ فالو نہیں کرتے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. رولز اگر فالو نہیں کریں گے کلاس روم کے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور روٹینز فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ریمائنڈرز دیے جائیں گے کہ آپ کی یہ روٹین ہے اور اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ٹیچر یہ کہے کہ آئی ایم ویری گڈ مینیجر، میں کلاس کو بڑا اچھا مینیج کر سکتا ہوں، میں رولز نہیں بناتا، میں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن چیزوں کو مینیج کر لوں گا اور رولز بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے لگے گا کہ یہاں یہ ہونا چاہیے تو آئی کین ڈو ویل. تو یہاں پہ کیا رولز اور ریگولیشنز، رولز اور روٹینز بنانا اہم ہے یا پھر ٹھیک ہے اٹس اوکے آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن چیزیں مینیج کر لیں گے؟ دیکھیں رولز اور روٹینز کے بغیر یا رولز اور پروسیجرز کے بغیر کوئی بھی کام ہم افیکٹولی نہیں کر سکتے. آپ نے کلاس روم مینجمنٹ کرنی ہے اور ایفیشینٹ اور افیکٹو ٹیچنگ کرنی ہے، اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں تو آپ کو کلاس کے رولز اور روٹینز بنانا پڑیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ ایک ہی رول جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی ایٹنگ جو ہے نا الاؤ نہیں ہے، اگر آپ کوئی بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا رہے ہیں اور رول یہ نہیں بنا ہوا کہ کلاس میں ایٹنگ نہیں کرنی، تو وہ بیٹھ کے اگر کوئی 10 بچے کھانا شروع کر دیں گے تو ان کا فوکس تو پھر کھانے پہ ہوگا نا، وہ آپ کے سبجیکٹ کی طرف نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم یہ رول نہیں بناتے کہ بلنگ نہیں کرنی اور اسٹوڈنٹس بلنگ کرتے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ یہ رول ہے بھی صحیح کلاس میں کہ نہیں، تو بلنگ کرنے سے ڈسپلن کے پرابلمز پیدا ہوں گے اور وہ لڑائی جھگڑے تک معاملہ چلے جائیں گے. یعنی ہر دفعہ ان کو بتانے کی ضرورت پڑے گی. جو رولز بنانے کی امپورٹنس ہے، رولز بتانے چاہیے، بار بار ان کو ریمائنڈ کروانے چاہیے. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر اس کا پرنٹ لے کے رولز کا وہ لگا دیں کہ یہ کلاس روم کے رولز ہیں. ایون آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو آپ جو ہے نا وہ سینڈ کر دیں کتاب کے اندر رکھ کے کہ کلاس روم کے یہ رولز ہیں، اسٹوڈنٹس کو وہ بھی موٹیویٹ کریں، انکریج کریں کہ وہ ان رولز کو فالو کریں. ادروائز ظاہر ہے اچیومنٹ نہیں ہوگی. اسٹوڈنٹ ڈائریز میں بعض دفعہ دیکھا ہے کہ پیچھے انہوں نے نا اسکولز نے، اسپیسیفک اسکولز نے کچھ رولز جو ہیں وہ پرنٹ کیے ہوتے ہیں. تو کیا وہ یہی رولز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچھا ایگزیکٹلی دو طرح کی یہ چیزیں ہیں نا، جیسے آپ نے اگزامپل دی. ایک رول وہ ہیں جو اسکول کے رولز ہیں نا. جنرلی اسپیکنگ کہ ہر کلاس میں چونکہ ٹیمپو ڈفرینٹ ہوتا ہے تو تھوڑے سے رولز فلیکچویٹ کرتے ہیں ود ان دا کلاس روم. کلاس روم کے رولز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، اسکول کے رولز ڈفرینٹ ہوں گے. آلدو کلاس روم کے رولز اور اسکولز کے رولز میں الائنمنٹ ضرور ہونی چاہیے. تو جو جنرلی اسپیکنگ کے جو بکلیٹ کے اندر پرنٹڈ ہوتا ہے وہ اسکول کے رولز ہوتے ہیں، جنرلی کلاس روم کے پرٹیکولر رولز نہیں ہوتے. یعنی ٹیچر نے جیسے اپنی کلاس کو لے کر چلنا ہے وہ اس کے اکارڈنگلی رولز بنائے گا. ٹھیک ہے. وہ جنرل رولز بھی ہوں گے اور اسپیسیفک رولز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر تو کچھ اصول بھی ہوں گے کہ جن اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہم رولز کو ڈیولپ کریں. ہمیں وہ بھی بتائیں کہ ہمارے جب پراسپیکٹیو ٹیچرز فیلڈ میں جائیں اور انہوں نے اپنی کلاس کے لیے رولز اسٹیبلش کرنے ہوں تو وہ کن پرنسپلز کو مد نظر رکھیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جب بھی آپ کلاس روم کے رولز بنائیں گے یا وہ سٹیٹمنٹس بنائیں گے جو یہ ڈٹرمن کریں گی یا ڈیفائن کریں گی کہ کون سا بیہیویئر پرمیسیبل ہے کلاس روم کے اندر، تو اس میں ایز اے ٹیچر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ رولز ریزنیبل ہونے چاہیے، وہ سٹیٹمنٹس ریزنیبل ہوں. کوئی آپ ایسی ریسٹرکشن نہ لگائیں جو اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے یا کنٹرول اس پہ نہیں کر سکتے. آپ کو کلاس روم کا لیول دیکھتے ہوئے نا کہ کس گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، پرائمری لیول ہے تو آپ کے رولز بدلیں گے، اگر آپ سیکنڈری لیول کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے رول بدلیں گے. تو کوئی ریزنیبل ہوں رولز، ایسے ہوں جو کلاس روم کے اندر وہ پورٹرے ہو سکیں. ٹھیک ہے. ایسا بیہیویئر نہ آپ پرمیسیبل اس کو ریسٹرکٹ نہ، انریلسٹک نہ ہوں. وہ رولز جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ آپ
ایسے کمپریہنسو رولز بنائیں, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈیبل ہوں, سمجھ بھی آ رہے ہوں, کہ وہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہو کہ رولز, یہ جو رول بنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کون سا بیہیویئر ہم نے نہیں کرنا, وہ اس کی لینگویج بڑی ایزی ہو, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈیبل ہو. اور پھر اس کے بعد وہ جو رولز آپ بنائیں نا, وہ آپ کے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ایسے رولز نہ بنائیں کہ جو آپ کے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ بیہیویئرل ٹرمز میں ہوں گے؟ بالکل, آپ جو رولز بنائیں گے وہ ڈیفینیٹلی, چونکہ بیہیویئر کو ہی ہم نے روکنا ہے تو یہ بیہیویئرل ٹرمز میں ہی ہوں گے, کیونکہ آپ ایسی سٹیٹمنٹس بنائیں گے جس میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ والا جو بیہیویئر ہے یہ پرمیسیبل ہے اور یہ والا بیہیویئر آپ نے نہیں کرنا. اب اس میں جو ایک اور میں بات کرنے لگا تھا کہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کلاس روم کے جو رولز ہیں یا جو آپ نے بیہیویئر پرمیسیبل کرنا ہے وہ اسکول کے رولز کے ساتھ الائن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اسکول کے جنرل رولز کو ڈس اوبے کریں اور اپنی کلاس کے لیے ہم علیحدہ سے رولز بنا لیں. فرض کر لیں اگر سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے, اسکول آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ کسی خاص گریڈ لیول تک آپ سگریٹ کلاس میں پئیں, تو پھر کلاس روم رولز میں بھی آپ یہ شامل کریں گے کہ اگر اسٹوڈنٹس میجورٹی ان میں اسموکر ہے بھی سی, تب بھی وہ رولز کو فالو کریں گے اور وہ یعنی اس کو آپ پرمیسیبل نہیں کریں گے. تو اسکول رولز اور کلاس روم رولز بھی آپس میں الائنڈ ہونے چاہیے, یعنی یہ پرنسپل بھی آپ نے مد نظر رکھنا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ رولز کو ہم کانسیکوینسز کے ساتھ جوڑتے ہیں, یعنی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو کانسیکوینسز ہوں گے, تو اس کا مطلب تو پھر کیا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی رولز کی وائلیشن اگر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو ہم نے جسٹ رولز کو دیکھنا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ کیا وجوہات تھیں جو آپ کو اس بیہیویئر کی طرف لے کر آئیں. ہم نے جسٹ اس کے جو کانسیکوینسز پری ڈیفائنڈ ہیں ہم نے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایکٹ کر جانا ہے. یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا. اس میں کیٹیگوریکلی یہ کہوں گا کہ رولز جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے رول بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ ویری ہوتے ہیں, یہ فلیکسیبل رہتے ہیں, یعنی کانٹیکسٹ بدلتا ہے, ضرورت بدلتی ہے تو رولز بدلتے ہیں. رولز ریجڈ نہیں رہتے کہ ہم یہ نہیں کہ رول اگر بن گیا تو کانٹیکسٹ کے مطابق رول کو بدلنا چاہیے یا فلیکسیبل ہونا چاہیے تھا یا اس کو چینج کرنا چاہیے, تو ہم اس کو کہیں نہیں جی آپ نے لازمی اس رول کو فالو کرنا ہے ان اینی کاسٹ. ایسا نہیں ہے. رولز ہمیشہ فیسیلیٹیشن کے لیے بنائے جاتے ہیں, اسموتھ رن کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو پروسیس ہے کلاس روم میں, جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اسموتھ ہوں, ٹھیک ہے. تو رولز جو ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں, چینج کیے جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اینڈ سچویشن. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رولز آر میڈ فار دا پیپل, پیپل آر ناٹ میڈ فار دا بالکل ایسے ہی ہے رولز. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کیسے بنائیں ہم, ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ رولز بنائیں کیسے؟ اچھا, اس رول بنانے سے مجھے ایک میرے ذہن میں بات آئی وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کلاس روم کے رولز بنائیں نا ایز اے پرسپیکٹیو ٹیچر, تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو ضرور انوالو کرنا چاہیے ان ڈیولپنگ دوز رولز, کیونکہ کلاس روم کے اندر آپ اور آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو ہیومن کیپیسٹی میں موجود ہوتے ہیں, تو آپ ان کو انوالو کریں ان ڈیولپنگ کلاس روم رولز. مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے ان سے پوچھیں فرسٹ اسٹیپ پہ, اگر آپ رول ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کلاس روم کے, تو آپ ان سے پوچھیں, کویشچننگ کریں کہ ان کے لرننگ گولز کیا ہیں, وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں. سائنس رکھی ہے تو انہوں نے کیوں سائنس رکھی ہے, یا وہ کوئی خاص پرٹیکولر سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو وہ سبجیکٹ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے گولز کیا ہیں, لرننگ گولز کیا ہیں. پھر آپ کلاس روم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے یہ ڈیفائن کریں کہ کون کون سے ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز جو اسٹوڈنٹس کلاس روم میں کرتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ گولز ہیں اسٹوڈنٹس کے, پلس یہ والے بیہیویئرز ہیں جو کلاس روم کے اندر پورٹرے ہوتے ہیں, یہ ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز ہیں یا ڈسپلن کے جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تیسرا پھر یہ کریں, یہ سوچیں, یہ برین اسٹارم کریں اس پہ کہ یہ جو بیہیویئرز ہیں ان کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, یعنی کون سی اسٹریٹجیز اور کون سی ریسٹرکشنز لگا کے ہم یہ بیہیویئرز کو, جو ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز ہیں, ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم یہ چیز ڈیفائن کر لیں, پھر ہم اینڈ پہ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے
کسی ڈاکومنٹ کی فارم میں بھی لے کے آنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈاکومنٹ کی فارم میں آئے گا وہ ظاہر ہے آپ اس کو کلاس روم کے اندر بھی یادداشت بھی رہ جائے گی, یادداشت بن جائے گی. اس کو آپ باقاعدہ سارے اسٹوڈنٹس کو انفارم بھی کر دیں کہ یہ رولز آفٹر ڈسکشن جو ہے نا وہ فائنلائز ہوئے ہیں اور آپ نے کلاس روم میں جب بھی آنا ہے تو ان رولز کو فالو کرنا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ان رولز کو ون ٹائم ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں کنوے کر دے, یہ انف ہوگا؟ نہیں, ریمائنڈرز دینے پڑیں گے آپ کو. لائک اگر کوئی رول کی وائلیشن کرتا ہے تو آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا, آپ اسٹوڈنٹس کو کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اگر آپ اگنور کرتے ہیں رولز کی وائلیشن کو تو پھر ظاہر ہے وہ رولز بنانے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر اسٹوڈنٹ رول کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اور سیکنڈلی آپ نے ان کو بار بار ریمائنڈر دینے ہیں, لائک آپ ان کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہیں گے کہ یہ ہمارے کلاس روم کے رولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. وہ ظاہر ہے ایک اگر بورڈ کے اندر بھی آپ نے لکھ کے لگا دیے ہیں گرین بورڈ پہ بھی تو بھی وہ ان کے لیے کافی ہیں اور آپ بار بار ان کو یاد دہانی کروائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو رولز ہیں یہ کس حد تک پریکٹیکل ہونے چاہیے؟ مطلب آپ بعض دفعہ ایک ٹیچر کہتا ہے کہ میں اپنی کلاس روم میں یہ چیزیں بھی کرنا چاہوں گا, میرے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کی پینسل شارپ ہونی چاہیے, یہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو کس حد تک یہ پریکٹیکل ہونے چاہیے؟ یا پھر یہ کہ ہم ایک میکسیمم لیول پہ چلے جائیں ریجیڈیٹی کی, یا پھر یہ کہ ہم کوئی بیلنس لیول پہ رولز ڈیولپ کریں؟ یہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو روٹین کو جب ہم نے آرگنائز کرنا ہے نا تو اس کے کچھ سٹیپس ہم فالو کریں گے. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمیں روٹین اسٹیبلش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام جو ہم نے کرنا ہے یا ایکشنز ہم چاہ رہے ہیں ود ان دا اسکول اور ود ان دا کلاس روم, اس کے ہم سٹیپس ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر اسمبلی ہے تو اسمبلی ڈیلی بیسس پہ ہونی ہے تو اس کی ایک روٹین سیٹ کریں گے کہ پہلے اسمبلی میں اسٹوڈنٹس کس طرح لائن اپ ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے نا حمد ہوگی یا نعت پڑھی جائے گی اور فزیکل کوئی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں گی. اس کا ایک پروسیجر, ڈیٹیل پروسیجر جو ہے نا وہ طے ہوگا. تو مارننگ اسمبلی کی ایک روٹین بنے گی. ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلے اہم یہ ہے کہ آپ روٹین اسٹیبلش کریں. اسی طرح جیسے کلاس روم میں مثال دوں کہ آپ نے ہوم ورک کے لیے گائیڈنس دینی ہے کہ آپ کلاس روم میں جب بھی کلاس ختم کریں گے تو آپ نے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے کہ جو ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے یہ آپ کیسے سالو کریں گے. اس کے لیے آپ ان کو گائیڈنس دیں گے تو اس کی آپ ایک روٹین سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ایون ڈیورنگ کلاس روم جیسے آپ ویکلی ایک کوئی اسکیجول یہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ فرائیڈے کو ڈرائنگ کی کلاس ہوگی صرف. ٹھیک ہے. اور ڈرائنگ کی کلاس کے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لنچ شیئر کریں گے. اب یہ روٹین آپ نے سیٹ کی ہے کہ فرائیڈے کو یہ ایکٹیویٹی ہوگی, یہ ایکشنز ہوں گے. اس کے لیے آپ نے کوئی پروسیجر سیٹ کر دیے یا سٹیپس بتا دیے کہ یہ کام کیسے ہوگا, کن کن سٹیپس کے اوپر ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے جب ہم روٹین کو آرگنائز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم روٹین کو اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے. جب آپ نے روٹین کو اسٹیبلش کر لیا, اس کے سٹیپس لکھ لیے کہ یہ ایکٹیویٹی کن سٹیپس کے اوپر ہوگی, اب اگلی بات آتی ہے آپ اس کو اسکیجول کر لیں. ٹھیک ہے. کہ وہ ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹی ہونی ہے, وہ ویکلی بیسس پہ ہونی ہے, وہ منتھلی بیسس پہ ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم فلو چارٹنگ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل فلو چارٹ کر سکتے ہیں. اور فلو چارٹ کی بجائے اگر ایک اور ورڈ میں بڑا پراپر یوز کروں کہ ڈے پلانر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس جب روٹین کو کسی کو فالو کریں گے تو وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا پلانر دیکھیں. وہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ فلو چارٹ کر سکتے ہیں یا آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں کہ پورے منتھ کی, پورے ویک کی ڈیلی بیسس پہ کون سی روٹین ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ٹیچر ڈے پلانر کو فالو کریں کہ آج کے دن کون سی روٹینز ہیں جو ہم نے فالو کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے روٹین اسٹیبلش کر لیں, اس کو اسکیجول کر لیں. ایون آپ نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے والے دن کوئی ایکٹیویٹی ہونی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنے کلاتھس کی ارینجمنٹ کرنی ہے ا نائٹ بیفور. ٹھیک ہے. کہ آپ کو پتہ ہو کہ کل میں نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, یہ ایکشنز کرنے ہیں, تو اس کے لیے مجھے اس طرح کے کلاتھس اور ارینجمنٹس چاہیے ہیں جو, یا ایون آپ کو کوئی میٹیریلز چاہیے تو وہ پہلے آپ ارینج کر کے رکھیں. اور پھر لاسٹ میں یہ کہ ڈے پلانر ضرور فالو کرتے رہیں. ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے پلانر کو دیکھیں کہ آج کے پلانر میں کون کون سی روٹینز ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے اور ان کے اندر کون کون سے سٹیپس ہیں جو آلریڈی ڈٹرمن کر دیے گئے ہیں, لکھ دیے گئے ہیں, وہ آپ نے فالو کرنے ہیں. تو وہ جو آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ ٹائم بھی ڈیفائن کرتے ہیں, ڈے پلانر بنا لیں,
تو وہ جو ٹائم ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ کس حد تک بڑا کلوز مارجن میں ہو؟ کیا اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اسپیس زیادہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جب آپ کوئی روٹین سیٹ کر لیں گے نا تو الٹیمیٹلی جب آپ کے اسکول کے اندر یا کلاس روم کے اندر ایک اسکیجول فالو کیا جا رہا ہوتا ہے نا، ٹائم ٹیبل فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. 40 منٹس کی ایک کلاس ہے، اس کے بعد نیکسٹ 40 منٹس کی کلاس ہے، اور جو بھی ہم روٹین سیٹ کرتے ہیں ود ان دا کلاس روم وہ ظاہر ہے اسی آپ نے ٹائم پیریڈ کے اندر ہی وہ کلاس ختم کرنی ہوتی ہے. تو روٹین کے اندر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 40 منٹس کی کلاس کے اندر ہی یہ روٹین فالو ہونی ہے تو فلیکسیبلٹی ود ان 40 منٹس ہی ہوگی. یعنی ادر ایکٹیویٹیز ادر دین یور روٹین، فرض کر لیں روٹین یہ تھی کہ آپ نے ایک اچھی بات بتانی ہے، اب یہ جو اچھی بات ہے اگر اس کے لیے آپ نے 2 منٹ وقف کیے ہوئے تھے تو یہ 3 منٹ ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایسے ریجٹ نہیں ہے کہ آپ نے روٹین کو 2 منٹ میں ہی وہ روٹین پوری کرنی ہے. آپ نے اوورآل دیکھنا ہے کہ کلاس روم کا ٹائم 40 منٹس ہے، تو آپ کی روٹین میں اگر ٹائم 3 منٹ لگ گئے ہیں یا 4 منٹ لگ گئے ہیں تو پھر اکارڈنگلی جو باقی لیکچر ہے آپ کا وہ آپ اس کے ساتھ مینیج کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے بتائیں کہ جیسے بعض دفعہ کچھ ٹیچر یہ سوچتے ہیں شی از مائی پروکٹر، شی از مانیٹر آف دا کلاس، شی از ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ اینڈ اف شی بریکس دا رولس تو اس کے لیے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ سزا نہ دیں، اس کے لیے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں. تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہے یا آپ اس سے ایکسٹرا کام لیتے ہیں، جیسے آپ رجسٹر آرگنائز کرواتے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹ کو اگر وہ رولز کی وائلیشن کرتا ہے، اگر وہ ریگولیشنز میں روٹین کو خراب کرتا ہے، وہاں پہ پھر کیا کریں؟ اس کو فلیکسیبلٹی دے دیں؟ نہیں، میرا یہ اپنی اوپینین ہے کہ اس طرح کی فلیکسیبلٹی آپ دیں گے تو آپ ایگزامپل ایک بنا دیں گے کہ باقی لوگ بھی اس کو پریسیڈنس بنا کے اپنے لیے ریلیکسیشن لیں. تو اگر فرض کر لیں اٹینڈنس کی ایک روٹین ہے کہ اٹینڈنس اس طرح مارک ہونی ہے اور سارے اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی لائک اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بڑی اچھی کاسٹ کا یا بڑے اچھے چودھری صاحب کا بیٹا ہے تو اس کے لیے ہم رولز کو یا روٹینز کو نہیں بدل سکتے نا. یعنی لوگوں کے لیے ہم نے لوگوں کو دیکھ کے ہم نے رولز نہیں نا سیٹ کرنے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہارمنی کیسے آتی ہے یا چیزیں سسٹین کیسے کرتی ہیں، کلاس روم کے آبجیکٹیوز کیسے اچیو ہوتے ہیں. اگر ہم کسی ایک یا 2 اسٹوڈنٹس کو فلیکسیبلٹی دیں گے تو الٹیمیٹلی ہم یہ ایک پریسیڈنس دے رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی اگر رولز کو توڑتے ہیں تو ان کے لیے کانسیکوینسز وہی ہوں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو یہ ٹیچرز کو کہوں گا کہ جو آپ نے رولز اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ایک دفعہ ڈیفائن کر لیے ہیں، ان رولز کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو پھر ساری کلاس کے لیے وہی رولز ہوں گے. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ایک اسٹوڈنٹ لائک ہے یا مانیٹر ہے یا سی آر ہے کلاس کا یا کوئی بہت اچھا پلیئر ہے یا کوئی ریلیٹیو ہے، ایسے ان بیسس پہ ہم کلاس روم کے رولز نہیں توڑ سکتے. اس کو بھی اسی طرح کی سزا ملے گی جو باقیوں کو ملے گی. ادروائز تو وہ پھر آپ ایکول بیسس پہ، برابری کی بیسس پہ جو ہے نا وہ رولز کو. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن کے نا مجھے وہ قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَكَانَ وَلَوْ كَانَ إِذَا قُرْبَى، اور جب بات کرو عدل کی کرو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کا ہمارا جو یونٹ نمبر 4 تھا وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ یونٹ تھا، کیونکہ ہم نے یہاں پہ رولز کی بات کی، ہم نے روٹینز کی بات کی، ہم نے ڈوز کی بات کی، ہم نے ڈونٹس کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رولز کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے روٹینز کو آرگنائز کرنا ہے، اور پھر ہم نے کچھ پریکٹیکل معاملات پہ بھی ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹ رائے لی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری ڈسکشن پراسپیکٹیو ٹیچرز کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی. جب وہ فیلڈ میں جائیں گے ان کو یقیناً یہ باتیں جو ہیں ان کو مختلف فیصلے کرنے میں، رولز ڈیولپ کرنے میں، روٹینز بنانے میں بہت کام آئیں گی. اس دعا کے ساتھ میں آپ کو آج کے پروگرام کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.